अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हूँ। तो माज़रत के साथ मैं आपसे पहले माज़रत कर रही हूँ कि मुझे ये वर्ड्स बोलने पड़े, इमरानी फ़ितना, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं थोड़ा-सा पीटीआई के लिए सॉफ्ट कॉर्नर लेकर आऊँ, उनके हक़ में बात करूँ, कुछ उनकी तरफ से बात करूँ। लेकिन जब भी मैं कोशिश करती हूँ, वो ऐसी कोई हरकत करते हैं कि उसके बाद जो है वो नफ़रत में मज़ीद इज़ाफ़ा होता है। और एक जो जर्नलिस्ट होता है उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो न्यूट्रल रहकर बात करे। उसकी कोई ये ज़िम्मेदारी नहीं होती कि वो कभी इसकी साइड ले, कभी उसकी साइड ले। तो मेरा भी फ़र्ज़ है मैं न्यूट्रल रहूँ। लेकिन जब कोई आपके मुल्क के ख़िलाफ़, आपके इदारों के ख़िलाफ़, आपके लीडर्स के ख़िलाफ़, आपके सियासतदानों के ख़िलाफ़, हर एक के ख़िलाफ़ वो रहता है, हर वक़्त 24 घंटे उसका काम इंतशार फैलाना होता है, तो जब उस पे हम आवाज़ बुलंद करते हैं, तो फिर कुछ लोगों को तकलीफ़ होती है और वो कहते हैं कि जी आप बायस्ड हो रहे हो। अब आपको मैंने जो कहा इमरानी फ़ितना, ठीक है, कुछ लोगों को ये बात बुरी भी लग सकती है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि शेर अफ़ज़ल मरवत ने अपने मुँह से ये बात का कन्फेशन कर लिया है। शेर अफ़ज़ल मरवत की बात सुनें। उनके 2-3 क्लिप्स मैंने आपको दिखाने हैं। एक तो जिसमें वो खुद कह रहे हैं कि आज पीटीआई जिस हाल में है, इसके पीछे सोशल मीडिया टीम है। आप ज़रा ये सुनिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कभी कभार मैं सोचता भी हूँ कि ये मकासद भी पीडीएम और इनके सहूलतकारों ने तमाम हासिल कर लिए जी। लेकिन जो जुल्म इन्होंने हमारे साथ किया है वो हद दर्जा ज्यादा है। और ये क्यों किया है? ये सजा हमें जो मिली है ये इन डिजिटल मीडिया पे बैठे हुए लोगों की ज्यादतियों की वजह से हुई है। ये लोग अगर गालम गलोच से बाज आ जाएं, रियासत को गालियां न दें और एक हद में रहते हुए तशहीर करें खान की, ये पीटीआई की, हमने कभी इनको ये इख्तियार नहीं दिया है कि आप पीटीआई के नाम पे इदारों को गालियां दें। सुना आपने? उसके बाद शेर अफ़ज़ल मरवत ने कहा कि ये जो बाहर बैठे हुए जितने भी लोग हैं पाकिस्तान से बाहर, वो हर वक़्त अपने रियासती इदारों को, अपने जनरल्स को, अपने कर्नल्स को, अपने एस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ दे देकर पीटीआई का काम और नाम दोनों ख़राब कर रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? हैव अ लुक। और आप यकीन करें ये जो इद्दत का केस खान पे बनाया गया, ये बेसिकली उस डिजिटल जो आप कह लें एडवेंचर, इसके उस एडवेंचर का जो बाहर बैठ के जिन्होंने किरदार कुशी की थी, जर्नेलों की, एक्ट्रेसों का स्कैंडल निकाला था, उसका खामियाजा था जो हमें भरना पड़ा। आपने सुना। अब आप ये देखें कि ये जितने भी लोग हैं, बजाय इसके कि अगर ये अपने लीडर के साथ, इमरान खान के साथ वाकई सिंसियर होते ना, तो ये बाज आ जाते कि हमारी वजह से एक बंदा सलाखों के पीछे बैठा हुआ है, उसको हमने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। क्योंकि सोशल मीडिया पर इतने गंदे ट्रेंड्स ये लोग चलाते हैं कि वो तो आपके सामने है। इवन के 9 में जिस दिन हुआ है, उस दिन भी सोशल मीडिया पर बैठकर ये आदिल बाजा नामी शख्स और इधर उधर के ये जो लोग हैं, ये लोगों को जनरल्स के, कर्नल्स के घरों के एड्रेस बता रहे थे कि वहां पर जाओ और जाकर आप लोग ये हमले करो। उसके बाद भी अगर किसी को समझ नहीं आती तो आप क्या कह सकते हैं? आप इमरानी फितना मैंने क्यों कहा? आप कहोगे कि ये तो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं। तो ये लफ्ज़ मैंने नहीं कहा, ये खान साहब कहते थे कि ये मेरे वॉरियर्स हैं। आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले भी इस तरह के बयानात पीटीआई की क़यादत ने दिए थे, और बाद में खान साहब जो हैं उन्होंने बजाय इसके कि इन लोगों को डिसओन करते, खान साहब ने कहा था ये मेरे वॉरियर्स हैं, ये इनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। यानी इसका मतलब है कि खान साहब इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इस बात को मानते हैं कि वही सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करवाने के मौजूद हैं, उन्होंने इसको इजाद किया है। अब मैं आपके साथ ज़रा प्रोपेगेंडे की एक और नई चीज़ शेयर करती हूँ। ये हमाद अज़हर हैं जी, इन्होंने 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर आकर शेयर की। लिखा कि एक तरफ पंजाब हुकूमत का फ़र्ज शनास अफसर अपने दफ्तर के बाहर शदीद स्मॉग में ड्यूटी दे रहा है, और कह रहा है दूसरी तरफ सूबे की जाली वज़ीर आला जिसे अवाम ने रद्द किया है लेकिन बूट ने मुसल्लत किया है, यानी बूट एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा है, वो स्विट्ज़रलैंड की ताज़ा तरीन तरोताज़ा माहौल में सैर कर रही हैं। अब झूठ झूठ और झूठ, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त पूरा पंजाब स्मॉग में डूबा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि सब लोग यहाँ पे सांस ले रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि मरियम नवाज़ के ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो अपने मज़े करने के लिए बाहर गई हैं, आपको पता है कि वो थायराइड के कैंसर की फर्स्ट स्टेज पर जो है उनका डाउट था कि मुब्तला हो चुकी हैं। उनके टेस्ट आए हैं अभी रिसेंटली। उनकी वालदा का भी थायराइड के कैंसर की वजह से जो है वो इंतकाल हुआ था। उस वक्त उनकी वालदा की बीमारी का भी शदीद मजाक उड़ाकर इन लोगों ने बदतमीज़ी की थी। लेकिन आप ये अंदाज़ा कीजिए कि ये जो तस्वीर लगाई गई है जिसमें दिखाया गया है कि मरियम नवाज़ साहिबा और ये जितने भी नवाज़ शरीफ और ये सब लोग हैं ये सैर कर रहे हैं और बाहर घूम फिर रहे हैं। आप ज़रा ये देखिए, मैं आपको असली ट्वीट दिखाती हूँ मरियम नवाज़ साहिबा की।
یہ آپ ذرا دیکھیں 11 اکتوبر 2022 کی تصویر ہے جس کو اب استعمال کر رہے ہیں یہ لوگ۔ خیر، جن لوگوں کے دلوں پہ تالے پڑے ہوں ان کے بارے میں آپ کیا بات کر سکتے ہیں۔ میں چلتی ہوں جی اگلی خبر پہ۔ انفارچونیٹلی اگلی خبر بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے ہے، اور ان کے بارے میں علی محمد خان نے پھر سے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ خان صاحب اسی مہینے احتجاج کی حتمی تاریخ دیں گے۔ یہ انہوں نے اس چیز کے اوپر مہر ثبت کر دیا ہے کہ ہم نے باز نہیں آنا، ہم نے بار بار 9 مئی جیسے واقعات کروانے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے اداروں کو بھی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے۔ میں تو سب سے زیادہ تنقید کروں گی اسٹیبلشمنٹ پہ کہ جنہوں نے ابھی تک 9 مئی کے لوگوں کو کوئی سزا نہیں دی۔ مجھے پتہ ہے ان سے پوچھوں گی یا کسی ایسے بندے سے بات ہوگی تو وہ یہی کہیں گے کہ یہ کام تو عدالتوں کا ہے، یہ تو عدالتوں نے کرنا ہوتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ کے ملک میں عدالتیں ہی الٹی چل رہی ہیں، آپ کے ملک میں جو ہے وہ آپ کے سیاستدان جو ہیں وہ عدالتوں پہ ڈال رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ عدالتوں پہ ڈال رہی ہے، عدالتیں کیا کر رہی ہیں آپ کے سامنے ہیں۔ بہرحال علی محمد خان نے یہ جناب کہا ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ حتمی تاریخ دیں گے، اور اس سے پہلے گنڈا پور جو ہیں وہ بھی ثوابی کے اندر اس چیز کا اعلان کر چکے ہیں، یعنی کہ یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ عمران خان دوبارہ سے 9 مئی کروانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ ایک پروگرام میں شرکت کی علی محمد خان نے، اور انہوں نے کہا کہ علی مین گنڈا پور سر پر کفن باندھ کر آنے کی جو بات کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف کمٹمنٹ دکھانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان اسی مہینے احتجاج کی حتمی تاریخ دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ سیاسی تحریک میں صرف کوشش کی جا سکتی ہے، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب تک کے احتجاج سے متعلق کارکنان کو گلہ، مایوسی اور توقع جائز ہے۔ گلہ اور مایوسی یہ کہ کارکنان یہ کہہ رہے ہیں کہ مر کھپ کیوں نہیں رہے، یا مار دو یا مر جاؤ لیکن اڈیالہ پر حملہ کر کے خان کو چھڑا لو۔ تو اب علی محمد خان نے تو جو کہنا تھا انہوں نے کہہ دیا ہے، خان کے بارے میں جو پیغام دینا تھا وہ انہوں نے دے دیا ہے۔ اب اس حوالے سے جناب جی بیان آیا ہے جی رانا ثناء اللہ کا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کی کال کریک ڈاؤن کی کھلی چھوٹ ہے، اور پھر یہ روئیں گے، اور اگر یہ رانا صاحب اپنی مونچھوں کو تاؤ دے کر ایک دفعہ کہہ دینا تو وہ پھر پورا کر کے دیتے ہیں، کیونکہ ہے جو رانا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جس قسم کی کال دے رہے ہیں اس کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کریک ڈاؤن کی کھلی چھوٹ ملے گی، اور پھر اس کے بعد یہ روئیں گے۔ مزید بات چیت کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ لوگ افراتفری اور انتشار کے حق میں نہیں ہیں، ان کی کال پر کوئی نہیں نکلے گا۔ انہوں نے کہا کہ علی مین گنڈا پور سر پر کفن باندھ کر آنا چاہتے ہیں تو پہلے استعفیٰ دیں۔ بانی پی ٹی آئی جب تک ہٹ دھرمی سے پالیسی ختم کر کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے ان کے لیے کوئی راستہ نہیں نکلے گا۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی جس قسم کی کال دے رہے ہیں اس کے نتیجے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کریک ڈاؤن کی کھلی چھوٹ ملے گی، اور اس کے بعد پھر یہ روئیں گے۔ اب یہ خان صاحب جو ہے نا، اگر انہوں نے یہ سمجھنا ہوتا تو وہ جس وجہ سے اندر ہیں 9 مئی کے بعد، تو وہ اس چیز کو لے کر سمجھ چکے ہوتے ہیں۔ اگر اب بھی وہ کال دے رہے ہیں، اب بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ کفن باندھ کر باہر نکلو، اور گنڈا پور سے کھلے عام جو ہے وہ سرے عام کہہ رہے ہیں، اور علی محمد خان اس کی تصدیق کر رہے ہیں، تو آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ خان صاحب اپنے لوگوں کی بلی چاہتے ہیں۔ خان صاحب نے شیخ مجیب الرحمان کی مثال ایسے ہی نہیں دے دی تھی، سری لنکا کی مثال ایسے ہی نہیں دے دی تھی۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ خان صاحب جس کی مثال دیتے ہیں، جس کی تعریف کرتے ہیں، وہ بیچارہ لٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد جو ہے اس کی مثال دینے کے بھی ہم لوگ سننے کے بھی قابل نہیں رہتے کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں۔ ایک اور بڑی اہم خبر ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور یہ بہت ضروری خبر ہے جی، یہ ذرا سنیے گا کہ ایران کے جو ہیکرز ہیں انہوں نے اسرائیل کا جو جوہری تحقیقاتی مرکز ہے اس سے 197 گیگا بائٹ جو ڈیٹا ہے اس کو چوری کر لیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی خبر نہیں ہے، دوبارہ سنیے گا۔ ایرانی ہیکرز نے اسرائیل کے جوہری تحقیقاتی مرکز سے 197 گیگا بائٹ ڈیٹا کو چوری کر لیا ہے، وہاں سے لے لیا ہے۔ یعنی کہاں کا؟ جوہری تحقیقاتی مرکز۔ یعنی آنے والے دنوں میں تو مجھے لگتا ہے کسی نہ کسی نے کسی پہ چلا کے پوری دنیا کا اللہ معاف کرے پتہ نہیں کیا حال کرنا ہے۔ اسرائیلی روزنامہ ہے جی ہارٹیز، ان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس سے وابستہ ہیکرز نے اسرائیل کے سائنسدانوں کا ڈیٹا جو ہے اس کو نہ صرف چوری کیا بلکہ لیک بھی کر دیا ہے، اور جو نیوکلیئر ریسرچ کے اوپر کام کر رہے تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہیکرز نے سوریک سہولت کی تقریباً 30 تصاویر جو ہیں وہ جاری کی ہیں جو سائنسدان کے فوری اور ای میل کو ہیک کر کے حاصل کی گئی ہیں۔ ہیکرز نے سائنسدانوں کی فہرست کا اسکرین شاٹ بھی شیئر کیا ہے جو کہ پارٹیکل پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دفاعی وزارت کے سابق ڈائریکٹر جنرل
ذاتی تصاویر اور دستاویزات بھی لیک کر چکے ہیں. تو جناب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پتہ نہیں دنیا کہاں کی کہاں پہنچ رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے دنیا کا خاتمہ اللہ معاف کرے ایسے ہی ہوا ہوا ہے. ہمیں اپنے لیے بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہمارا خاتمہ جو وہ خیر پہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، پولیس لائن خودکش دھماکہ. اس کے حوالے سے ذرا تفصیلات سن لیجیے گا کہ آئی جی خیبر پختونخوا کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بڑی کامیابی حاصل کی ہے. پاکستان کے اندر جو ریسنٹلی جتنی بھی دہشت گردی ہوئی ہے اس میں افغانستان ملوث ہے، اور افغانستان کو آگے کون استعمال کر رہے ہیں وہ اچھے طریقے سے آپ لوگ جانتے ہیں. پشاور پولیس لائن خودکش حملے کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ فائنلی پکڑا گیا ہے. محمد ولی اس کا نام نکلا ہے. خودکش بمبار نے پولیس لائن مسجد میں دھماکہ کیا جس پہ 101 کے قریب نمازی جو ہیں وہ شہید، جبکہ 223 جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے. انفارچونیٹلی مطلب یہ ایسی خبر ہے کہ دل دکھ جاتا ہے. پاکستان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان فتنوں سے اور اس طرح کے خطرات سے بچائے، آمین ثم آمین. اور ابھی اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیاری سی آنٹی بلی بلی آنکھوں والی. یہ جتنی خوبصورت اور خوش شکل لگتی ہیں یہ دل کی اتنی ہی گندی ہیں، اور سیاستدانوں کے گندے گندے مذاق بنانا ان کی عادت ہے. کچھ دن پہلے انہوں نے سر کے اوپر دوپٹہ لیا اور ہاتھ میں تسبیح پکڑی، اور انہوں نے عمران خان کے لیے قسمیں کھانا شروع کر دیں اور اداروں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. پھر اس کے بعد ان کو ایک مارننگ شو نے انوائٹ کیا. آنٹی جان کو یاد آیا کہ یہ ایک ایکٹریس ہیں، لہٰذا انہوں نے آدھا بلاؤز پہن کے آدھے سے زیادہ پیٹ ننگا کیا اور ساڑی پہنی اور یہ شو میں چلی گئیں. اور پھر اس کے بعد یہ وہاں سے آئیں، انہوں نے تھوڑا اپنا میک اپ شیک اپ وہی رکھا، کپڑے چینج کیے، اور آ کر انہوں نے پنجاب کے اندر جو اسموگ کی صورتحال ہے اس پہ ہمارے اداروں کو سکھانا شروع کر دیا کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا اور یہ آپ نے نہیں کیا. یہاں تک تو ٹھیک تھا کہ آپ نے جو تجاویز دیں، لیکن پھر انڈائریکٹلی انہوں نے تنقید کرنا شروع کر دی مریم نواز پہ، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی باقی لوگوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ جہازوں میں چڑھ کے باہر کے ملکوں میں چلے جائیں. کیا کہا آنٹی صاحبہ نے؟ ہیو اے لک. پنجاب اور خاص طور پر لاہور شہر کی فضا اس وقت خطرناک حد تک زہرآلود ہو چکی ہے. حکام اعلیٰ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں آپریشن کرنا ہو وہاں پر بینڈیڈ نہیں لگائی جاتی. اسکول بند کر دینا، لوگوں کا کاروبار بند کر دینا، یہ بینڈیڈ لگانے کے مترادف ہے. آپ کو کچھ حکمت عملی سے کام لینا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو ماحولیات کے ایکسپرٹ ہیں، جو ٹاؤن پلاننگ کے ایکسپرٹس ہیں. ان کو اپنے ساتھ شامل کریں اور لاہور شہر کو، پنجاب کو، پاکستان کو اس زہر سے بچائیں، ورنہ اس کے نتائج بہت دور تک جا سکتے ہیں. اور ہر کوئی یہ اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ جہاز میں بیٹھے اور یورپ، امریکہ یا لندن چلا جائے جہاں پر کہ صاف فضا ہے. ہمارے پاکستان کو پاک صاف فضا کی ضرورت ہے. جی تو آپ نے سنا. تو یہ آنٹی جو ہے نا یہ تھوڑی سٹھیا گئی ہیں. جب عمران خان کا نام آتا ہے یہ رونے لگتی ہیں، اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے جائے نماز پہ بیٹھ کے اور سر پہ دوپٹہ لے کے، وقتی طور پہ اس وقت پیٹ چاہے ننگا ہو لیکن اس وقت سر پہ دوپٹہ رکھ کے آنٹی جو ہیں وہ قسم کھا لیتی ہیں عمران خان کی. لیکن جیسے ہی مریم نواز کا نام آتا ہے تو ان کو مرگی کے دورے پڑنے لگتے ہیں، اور یہ اس بات کو بھول جاتی ہیں کہ وہ اسموگ کی وجہ سے نہیں بلکہ تھائرائیڈ کے کینسر کی وجہ سے گئی ہیں، اور ان کی مجبوری تھی کہ وہ جاتی. تو انفارچونیٹلی اس طرح کی آنٹیاں جو ہیں وہ عمران خان کا جو کرش ہے اس کو بھول نہیں پا رہی ہیں. ان کی جوانی کی محبتیں ہیں جو آج تک ختم نہیں ہو پا رہی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ جب عاشق اور معشوق کے بیچ میں یہ کنیکشن اس طرح کا ہو تو پھر وہ اس طرح کی باتیں تو نکلتی ہیں. آنٹی جان بالکل نہیں سوچتی سمجھتی، جو بھی آتا ہے منہ میں کہتی ہیں. بہرحال اس کے بارے میں تو یہ تو ایک آنٹی ہیں، کتنی ساری آنٹیاں ہیں. اگر ان کے ویڈیوز میں نے آپ کو دکھانا شروع کیا نا تو نعوذ باللہ ایک آنٹی تو کہہ رہی تھیں کہ وہ اس دور کا نعوذ باللہ نبی یا ولی ہے. تو بس استغفار، میں ایسے ورڈز بول رہی ہوں، مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن آنٹیاں اتنی سٹھیا گئی ہیں. سوچیں کہ ایسی آنٹیوں نے جو نسل تیار کی ہے اور جو نسل پیدا کی ہے، جن کا کرش خان صاحب ہو، جن کی محبت خان صاحب ہو، سوچیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی کیا پرورش کی ہوگی. بہرحال جناب یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور میرے دونوں چینلز کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا. یہ ہے جی زنیرہ ماہم چینل، دوسرا ہے زنیرہ ماہم گوسپس. تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.